अखियब ने महल की खिड़की से बाहर देखा और नीचे मौजूद ताकिस्तान पर हसरत भरी निगाह से गौर किया। अंगूर की बेलें मजबूत और सेहतमंद थीं और शायद अखियब ने ख्याल किया होगा अंगूर किस कदर रसीले और मीठे होंगे, लेकिन असल में इसकी दिलचस्पी अंगूरों या बेलों में नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ताकिस्तान में थी। ये ताकिस्तान एक खूबसूरत बाग बनेगा जहां पर मैं अपनी तमाम जड़ी बूटियां, फल, सब्जियां और फूल उगाऊंगा, उसने तसव्वुर किया। मेरे घर के बिल्कुल पीछे होने से ये मेरे लिए नहायत आरामदेह और पुरस्कून होगा। लेकिन ताकिस्तान अखियब का नहीं था। उसका मालिक एक शख्स था जिसका नाम नबूत था और ये कई नस्लों से उसके खानदान की मलकियत था। जबकि दिन ब दिन अखियब ताकिस्तान पर नज़र दोहराता था और जितना ज़्यादा वो देखता था, ताकिस्तान के लिए उसकी चाहत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती थी। वो बेताब, लालची और पुरहवस होता जा रहा था। बेताब होने का मतलब है कि आप किसी चीज़ की शदीद तमन्ना करते हैं और आप उसको अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, आम तौर पर ऐसी चीज़ जो कि किसी दूसरे शख्स की मलकियत है, और आप ख्वाहिश करते हैं कि उसकी बजाय वो चीज़ आपकी होती। शायद किसी दूसरे लड़के के पास जेब में डालने वाला चाकू है जिस पर तमाम किस्म के ब्लेड और दूसरी तमाम चीज़ें हैं। आप उसे ख़रीद नहीं सकते। आप सोचते हैं काश कि ये सिर्फ मेरे पास होता। ये लालचीपन और हवस है। लड़कियों को अंगूठियाँ और कानों में पहनने वाली बालियाँ पसंद होती हैं। क्या आपने किसी दूसरी लड़की को अपनी पसंद की अंगूठी पहने देखा था? क्या आप उसे इस शिद्दत से हासिल करना चाहते थे कि आपने उससे हसद करना शुरू कर दिया और यहाँ तक चाहा कि उसके साथ बुरा हो जाए? ये हवस, बेताबी और लालच है। या आप दुकान में अपनी पसंद की कोई चीज़ देखते हैं, जितना ज़्यादा आप देखते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको उसकी तमन्ना होती है और ख्वाहिश करते हैं कि ये आपकी होती। ये बहुत बुरी बात है कि आप किसी और की चीज़ पर इस तरह नज़र रखते और यहाँ तक कि आप उसे चुराने के बारे में सोचते हैं। ये लालच और हवस है। कलाम मुक़द्दस में खुदा कहता है कि लालचीपन, हवस और बेताबी गुनाह है। 10वां हुक्म कहता है, तू अपने पड़ोसी की किसी भी चीज़ का लालच ना करना। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो कि किसी दूसरे की मलकियत है। एक दिन क्या हुआ, अखियब इसे और ज़्यादा बर्दाश्त ना कर सका। वो नबूत से मुलाकात को गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना ताकिस्तान दे दो, उसने कहा। मैं इसे बाग बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं खुशबूदार जड़ी बूटियाँ, फल, सब्जियाँ और फूल उगा सकूँ, क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल पीछे मौजूद है। उन दिनों में लोग अपने घरों के पीछे खुशबूदार जड़ी बूटियाँ, फल, फूल और सब्जियाँ लगाते थे ताकि हवा के जरिए से दिलकश खुशबू फैल सके। अखियब ने कहा, मैं तुझे इसके बदले बेहतर ताकिस्तान दूंगा और अगर तू पैसे लेना पसंद करे तो मैं तुझे इसकी कीमत दे दूंगा। अखियब बादशाह था। वाकई ही उसका हक था कि वो जो कुछ भी चाहे उसे हासिल करे, लेकिन नहीं, नबूत जानता था कि ये ताकिस्तान उसके आबा अजदाद यानी बाप दादा को दिया गया था जब वो केनान की ज़मीन में रहने के लिए आए थे। ये बेचने या किसी और को देने के लिए नहीं था। खुदावंद मुझसे ऐसा ना कराए कि मैं तुझको अपने बाप दादा की मिरास दे दूं, नबूत ने दलेरी से कहा। उसने जवाब में सिर्फ यही उससे कहा। उसने बहसो तकरार नहीं किया, बल्कि सिर्फ वही कहा जो उसने बेहतर समझा था। अखियब खुश नहीं था। वो वापस अपने घर बड़े बुरे मिजाज में गया। रूखे और उखड़े मिजाज में दीवार की तरफ मुंह करके अपने पलंग पर लेट गया। उसने खाना छोड़ दिया, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अखियब किस कदर गुनहगार और अहमक था। खुदा ने उसे इसराइल पर हुक्मरानी बख्शी थी और दुश्मनों के खिलाफ उसकी मदद भी की थी। खुदा की हम्द सिताइश और शुक्रगुजारी करने के लिए उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन वो कनायत पसंद और खुश दिल नहीं था। शायद आपके पास वो सब नहीं जो आप चाहते हैं, लेकिन आपके पास बहुत से लोगों से ज़्यादा है।
بائبل کہتی ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے لیے جو ہمارے پاس ہیں قناعت پسند، خوش دل اور شکر گزار ہونا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اور زیادہ کی خواہش نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کو واقعی ہی کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ یقیناً آپ کو مطمئن ہونے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ ہے، اور یہ کہ آپ ہر کام میں اس کی فرما برداری کرتے رہیں۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس کو حاصل کرنا آپ کے لیے ممکن کر دے گا۔ لیکن صابر اور تحمل مزاج رہو۔ شاید آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑے جب تک کہ آپ اپنی جیب خرچ بچا کر جمع نہ کر لیں، یا پھر اس وقت تک جب تک وہ چیز آپ کو کرسمس پر یا سالگرہ پر تحفے کے طور پر مل نہ جائے۔ خدا کوئی بھی اچھی چیز آپ سے باز نہیں رکھے گا۔ ایزیبل اخیب کی بیوی پریشان ہو گئی کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتا، اور اس نے جو دریافت کیا وہ غلط تھا۔ تم اس قدر اداس کیوں ہو اور کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا، میں نے نبوت سے کہا مجھے اپنا تاکستان بیچ دے، یا پھر کسی اور تاکستان کے بدلے یہ تاکستان مجھے دے دے، اور اس نے کہا وہ نہیں دے گا۔ اخیب نے افسردگی اور اداسی سے بیان کیا، کیا تو اس ملک پر حکومت نہیں کرتا؟ ایزیبل نے غصے سے کہا، اپنے پلنگ سے اٹھ اور کچھ کھا پی اور اپنا دل بہلا، میں تجھے نبوت کا تاکستان دوں گی۔ ایزیبل اسرائیلی قوم کی نہیں تھی، وہ خدا کے لوگوں میں سے نہیں تھی اور خدا کی شریعت پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ شاید وہ سوچتی تھی کہ بادشاہ جس چیز کی خواہش کرے اس کے کہنے سے پہلے وہ چیز اسے مل جانی چاہیے۔ لیکن اخیب کیونکہ ایک اسرائیلی تھا، وہ بہتر طور پر جانتا تھا، وہ خدا کی شریعت جانتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ خدا کی نظر میں کیا صحیح ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بدکار ایزیبل کے اثر میں تابع کر دیا۔ کیا آپ دوسروں کے گناہوں کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا آپ جو وہ کرتے اور کہتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام انہیں خوش کرتے ہیں۔ الگ اور مختلف دکھنا آسان نہیں، لیکن گناہ سے کنارہ کرنا اور خداوند یسوع مسیح پر یقین کرنا فائدہ مند ہے۔ پھر وہ آپ کی زندگی پر راج کرے گا تاکہ آپ خدا کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزار سکو۔ ایزیبل نے شیطانی منصوبہ بنایا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور اخیب کا نام استعمال کر کے اس نے حکومتی لوگوں، بزرگوں، امراء اور اس شہر کے حکمرانوں کو جس میں نبوت رہتا تھا خط لکھے۔ اس نے لکھا، روزہ کی منادی کا اعلان کرنا اور نبوت کو اونچی جگہ پر لوگوں کے سامنے بٹھا دینا، 2 بدکار اور شریر آدمی گواہ کے طور پر اس کے سامنے پیش کرنا، اور ان کو بتا دینا کہ کہیں کہ نبوت نے بادشاہ اور خدا پر لعنت کی ہے۔ پھر اسے باہر لے جا کر سنسار کرو تاکہ وہ مر جائے۔ اس نے خطوط پر اخیب کی مہر کر کے انہیں بھیج دیا۔ کسی نے بھی ایزیبل کے حکم کی نافرمانی کرنے کی جرت نہ کی، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر وہ اس کی بات نہ مانیں گے تو وہ جان سے مارے جائیں گے۔ شہر کے حکمرانوں، بزرگوں اور امیروں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا کہ ان سے کہا گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نبوت کو ان کے سامنے اونچے پر بٹھایا۔ پھر 2 جھوٹے گواہوں نے نبوت پر الزام لگایا اور کہا، ہم نے نبوت کو خدا اور بادشاہ پر لعنت کرتے سنا۔ یقیناً یہ سچ نہیں تھا، اور نبوت جانتا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی بے گناہی کے بارے میں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں نے جھوٹ پر یقین کر لیا اور وہ حیران اور غصے میں تھے۔ انہوں نے نبوت کو گھیر لیا اور اسے پکڑ کر شہر سے باہر لے جا کر پتھروں سے سنسار کر دیا۔ نبوت کو ناجائز اور غیر منصفانہ طور پر اذیت سہنی پڑی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کتوں نے پتھروں پر سے اس کا خون چاٹا۔ آج دنیا بے انصافی سے بھری پڑی ہے اور آپ کو اسے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ خدا اس کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ شاید آپ کے ساتھ بھی برا ہوا ہوگا اور سچ کی بدولت آپ کو اذیت سہنی پڑی ہوگی،
لیکن اگر آپ خداوند یسوع کو اپنے نجات دہندے کے طور پر جانتے ہیں، وہ آپ کے مشکل ترین اوقات میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دن جب یسوع اپنے پورے جلال اور قدرت کے ساتھ دوبارہ آئے گا تو سارے بدکار اور گناہ گار سزا پائیں گے اور صحیح اور سچا انصاف دیا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی ناجائز اور غیر منصفانہ طور پر دکھ سہا۔ جھوٹے گواہوں نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ اسے ان گناہوں کے لیے موت دی گئی جو کہ اس نے نہیں کیے تھے، لیکن اس کی موت گناہ گاروں کو بچانے کے لیے خدا کے مقصد اور مرضی کا حصہ تھی۔ خداوند یسوع نے ان تمام لوگوں کے لیے جو اسے اپنا نجات دہندہ مان کر اس پر ایمان رکھتے ہیں، گناہ کی بدولت خدا کے قہر کو برداشت کیا۔ 3 دن بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آج وہ آپ کا نجات دہندہ بننے کے لیے زندہ ہے تاکہ آپ کے گناہوں کو دور کر دے، آپ کو خدا کی نظر میں صحیح ٹھہرائے اور وہ اپنے روح کے وسیلے سے آپ کے اندر رہے۔ کیا آپ نے ابھی تک اپنے گناہوں کو ترک کیا ہے اور ان سب باتوں کے لیے اس پر یقین کیا؟ جلد ہی نبوت کی موت کی خبر ایزیبل تک پہنچ گئی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اس کے لیے بالکل بھی شرمندہ اور افسردہ نہیں تھی، ابھی تک تو بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کی بجائے وہ اس کے لیے بہت خوش تھی۔ وہ یہ خبر لے کر اخیب کے پاس گئی۔ اس نے کہا، اٹھ کھڑا ہو، جا اور جا کر اپنے لیے نبوت کا تاکستان لے لے، وہی تاکستان جسے اس نے تجھے دینے سے انکار کیا تھا۔ نبوت مر گیا ہے۔ اخیب نبوت کے تاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے گیا، لیکن کوئی بھی اصل وجہ نہیں جانتا تھا کہ نبوت کو قتل کیوں کیا گیا، اور یہ بھی کہ وہ بے گناہ تھا، لیکن خدا جانتا تھا۔ اخیب اور اس کی بیوی نے یہ سوچ کر کہ وہ اپنے شیطانی کاموں سے بچ نکلیں گے، سب سے بڑی غلطی کی تھی، لیکن خدا سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہماری سوچوں سے بھی واقف ہے۔ خدا نے اپنے نبی ایلیا سے کلام کیا، اخیب سے ملنے کو جا، وہ نبوت کے تاکستان پر قبضہ کرنے کو گیا ہے، وہ تجھے وہاں پر ملے گا، اس سے کہنا، خدا فرماتا ہے کہ تو نے قتل کیا اور یہ تاکستان لے لیا، کتے اسی جگہ پر تیرے خون کو چاٹیں گے جہاں انہوں نے نبوت کا خون چاٹا تھا۔ اخیب ضرور ایزیبل کے شیطانی منصوبے کے بارے میں جانتا تھا، لیکن اگر وہ نہیں بھی جانتا تھا تو وہ یہ تو ضرور جانتا تھا کہ ایزیبل ہی نبوت کی موت کی ذمہ دار ہے، اسی لیے وہ بھی قصوروار ٹھہرایا گیا۔ ایلیا غصے کے ساتھ تاکستان میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آیا، کیونکہ وہ سچ سنانے کے لیے ہمیشہ موجود ہوتا تھا اور اخیب کے گناہوں کے خلاف بولتا تھا، اس لیے اخیب اس سے نفرت کرتا تھا۔ اے میرے دشمن، تو نے مجھے تلاش کر لیا؟ اخیب نے کہا، ہاں، میں نے تجھے تلاش کر لیا کیونکہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ خدا کہتا ہے کہ وہ تجھے تیری بدکاری کی سزا دے گا، وہ تیرے تمام بیٹوں کو لے لے گا اور تیرے خاندان میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو نے خدا کو غصہ دلایا ہے اور اسرائیل سے گناہ کرایا ہے۔ اگر تیرے بیٹے شہر میں مریں گے تو کتے ان کا گوشت کھائیں گے، اگر وہ میدان میں مریں گے تو پرندے انہیں کھائیں گے، اور خداوند فرماتا ہے کہ یزریل کی فصیل کے پاس کتے ایزیبل کو کھائیں گے۔ ہاں، یہ ایک خوفناک سزا تھی، لیکن خدا کے لیے گناہ سب سے بری چیز ہے۔ اگر آپ جانتے کہ خدا کے حضور آپ کے گناہ کس قدر شیطانی اور برے ہیں تو آپ شخصی طور پر اپنے گناہوں سے معافی مانگتے اور اس کے رحم کے لیے اس کے حضور پکارتے، پھر آپ سمجھو گے کہ کیوں خداوند یسوع کو جان دینی پڑی، اور آپ اس پر ایمان رکھو گے اور اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ جانتے ہوئے اس کی فرما برداری کرو گے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اخیب کی مانند اور کوئی بادشاہ بدکار نہیں تھا۔ اس نے سچے خدا کی پیروی کرنا چھوڑ دی اور بدکار اور کافر قوموں کی طرح بتوں کی پوجا کی، جن کو خدا نے کنعان کی زمین سے نکال دیا تھا۔ لوگوں نے بھی اس کے نقش قدم پر چل کے جھوٹے خدا کی پوجا شروع کر دی۔ کیا آپ دوسروں کے لیے غلط اور بری مثال چھوڑ رہے ہیں
ان کو خدا کے خلاف گناہ کرنے کے لیے تیار کر کے؟ جب اخیب نے ایلیا کے وسیلے سے خدا کا کلام سنا تو وہ ڈر گیا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے جسم پر ٹاٹ پہن لیا اور بالکل کچھ نہ کھایا۔ یہ واقعی ہی توبہ کا نشان تھا۔ گناہ کے لیے اصل میں شرمندہ ہونا اور پریشان ہونا اور اس کو ترک کرنا۔ خدا نے ایلیا سے دوبارہ کلام کیا، کیا تو نے دیکھا کہ اخیب نے اپنے آپ کو میرے حضور میں کس قدر عاجز اور مخلص کر دیا؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کیا، میں اس مصیبت کو جب تک وہ زندہ ہے اس کے خاندان پر نازل نہیں کروں گا، لیکن اس کی موت کے بعد میں اس کے خاندان کو سزا دوں گا۔ شاید آپ سوچیں گے کہ یہ ٹھیک اور انصاف کی بات نہیں تھی، لیکن خدا جانتا تھا کہ اخیب کے بیٹے بدکار تھے اور وہ بالکل بھی اس کی بات نہیں سنیں گے۔ بے شک خدا بائبل میں سلاطین کی پہلی کتاب 22 باب اور 52 آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ اخیب کے بیٹے اخزیہ نے، جو کہ بعد میں بادشاہت کرنے لگا، بالکل اپنے باپ اور ماں کی طرح زندگی گزاری۔ خدا گنہگار کو ضرور سزا دیتا ہے کیونکہ وہ قدوس ہے۔ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ لالچ اور ہوس بہت سے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن جب آپ کسی بھی گناہ کے لیے شرمندہ ہوتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں تو خدا آپ کو معافی دینے کے لیے اور اپنے حضور پاک صاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اپنے گناہ کو ترک کر کے خداوند یسوع کی طرف مڑ جاؤ۔ اگر آپ اسے اجازت دیں گے تو وہ آپ کے دل اور زندگی کو بدلے گا، تاکہ آپ اس طرح زندگی گزارو جو اسے خوش کرتی ہے۔